अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान। वेलकम करता हूं आपका की वीडियो में। तो गाइस, ये जो वीडियो मिर्ज़ा अली की है, ये मुफ्ती समर अब्बास के ऊपर है जो बरेलवियों के हैं। ठीक है, मुफ्ती समर अब्बास का कहना है कि मिर्ज़ा अली अगर एक रुकू पढ़ दें कुरान मजीद से तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा या उसके अवस गाड़ी दूंगा। अब मिर्ज़ा अली कह रहे हैं कि भाई अब समर अब्बास साहब भाग गए हैं, दौड़ गए हैं, अब वो अपना 1 करोड़ रुपया या अपनी गाड़ी बचा रहे हैं और मुझे रुकू नहीं बताया। मैं रुकू पढ़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन बता नहीं रहे। मेरे ख्याल से मुफ्ती समर अब्बास कहते हैं कि भाई रुकू अगर पढ़ना है तो हमारे सामने बैठ के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैठे और पढ़ के दे दिया ना, सामने बैठना है। वो सामने बैठते नहीं मिर्ज़ा अली। इस बारे में बहस हो रही है और अब मुफ्ती समर अब्बास ने मिर्ज़ा अली को बोला है कि भाई अपनी अम्मी से पूछ लो, तुम्हारा अब्बू आ रहा है मुनाजरे के लिए। अब ये मुनाजरा होगा नहीं होगा या मुनाजरा है ही नहीं, जस्ट एक गुफ्तगू है उनकी, या गुफ्तगू भी नहीं है, सिर्फ एक अफवाह या लड़ाई है जो भी मामला है। सारी बात सुनते हैं, फिर वीडियो देख के आपने जाती फैसला, जो आपकी जाती राय, आपका माइंड कहता है, वो हमें मेंशन जरूर करना है। तो चलें वीडियो की तरफ। और तेरे वर्गे असी बड़े बेखे ने बचे और अपने शिगिर्दां कहता कमेंट लिखो। मैं क्या वाह ओए गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद ऐ ही सिखाई जदों को गल हुंदी है ना कहंदा कोई आलिम जाए बात करने के लिए मेरी अम्मी ने मुनाजरे रोके। मैं क्या हुन पूछ ला अम्मी उम्मी नु अब्बा हुंदा भी आई आ गया बड़ा। तैनू पता मैं पुत्तर साहब सारे बराबर कर लेना, समझ आई ना? इस वास्ते बाहर आ, तैनू उल्ली ना लग जाए अंदर बैठे नु। सुना ना ओ बैठे हो। अरे भी मैं तेन दसा पुत्र, उधर भी सियालकोट सी, अज भी सियालकोट है। तेरे मैं साहब सारे बराबर करांगा। तेन मैं फिर पूछांगा कि आज तक कादियानियां के खिलाफ तेरे मुंह च मैं गल नहीं सुनी। कहंदा जी वो अहले किबला है, उन्हां दी नमाज उन्हां दे पीछे हो जाए। मैं तेन तेरे क्लिप ना बखावां तो गल होई, फिर मैं उम्मत नु पूछांगा दसो कौन है। हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक भी वो दारा इस्लाम से खारिज हैं और तू आके उन्हां नु मामे चाचे कहना है। पुत्र तेरे मैं ते वट कटांगा ना। बकरी वली सरकार हजरत मुफ्ती समर अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला उस वीडियो में, जो नई वाली वीडियो, उसमें कहते हैं कि इंजीनियर को बताओ कि अब्बा आ रहा है, अम्मी से पूछ लो। यानी वो अपने आप को कह रहा है कि वो मेरा अब्बा है। यकीनन वो कोई गाली के तौर पे नहीं कह रहे होंगे। वैसे जो इनकी तरबियत है बकरी वाली, शब्बाशी वाली और यूं कुर्ता ऊपर करने वाली आला हजरत की, उसमें तो लगता ही है कि ये अब्बे से मुराद दूसरे वाला अब्बा कह रहे हैं। लेकिन हम उसने जान रख लेते हैं, अब्बे से मुराद ये वो वाला अब्बा ले रहे होंगे जो मैं भी कभी कभार लेता हूं कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं। तो मैं क्लियर करता हूं, यहां मैं प्यो से मुराद वो एग्जैक्ट प्यो नहीं ले रहा, इल्मी तौर पे उस गलबे की बात कर रहा हूं। तो वो कह रहा है कि जी इंजीनियर को बताओ कि तुम्हारा अब्बा आ रहा है, अम्मी से पूछ लो। अब्बा कहां से आएगा भाई? अब्बे की तो हालत ये है कि इस अब्बे से पूछा गया कि एक रुकू बता, रिकॉर्डिंग में ले आए, तो वो कह रहा है मैंने वो रुकू नहीं बताना। वो रुकू सिर्फ 1 करोड़ की गाड़ी बचाने के पीछे वो रुकू नहीं बता रहा। उसे पता है कि जिस दिन मैंने वो रुकू बताया तो मेरी गाड़ी गई। और भाई अभी तो तूने खुद बता दिया तेरे पास 2 गाड़ियां हैं, तो एक गाड़ी अगर तू दे दे, और मैंने अपनी जात पे नहीं लगानी, दीन के लिए लगानी है, तो इंशाअल्लाह ताला बाकी अवाम नास को भी पता चल जाएगा कुरान पाक पढ़ने के हवाले से। तो ये अब्बे के जवाब में मैं ये कहूंगा कि मेरा अब्बा वो है जिसकी कब्र है मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। तो नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। जब नबी इस्लाम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं तो नबी इस्लाम हमारे रूहानी बाप हैं। तो भाई मेरा अब्बा तो वो है जिसकी कब्र है मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अब्बे तुम लोगों के बदलते रहते हैं। देखो क्या जमाना था, एक जुनैदी अब्बा था, ठीक है, उसके नाम के ऊपर सिलसिला जुनैदिया शुरू हुआ। उसे क्या पता था कि कुछ अरसे बाद एक अब्दुल कादिर जिलानी आएगा और वो पूरे जुनैदी सिलसिले को कादरी सिलसिला बना देगा। आज जुनैदी सिलसिला दुनिया में मौजूद ही नहीं है, वो कादरी ही है, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी 4 वास्तों से जुनैद बगदादी के खलीफा अबू बकर शिबली के मुरीद हैं। अबू बकर शिबली खलीफा हैं जुनैद बगदादी के, वो खलीफा हैं सरी सक्ती के, और वो खलीफा हैं मारूफ करखी के, वो खलीफा हैं दाऊद ताई के, दाऊद ताई खलीफा हैं हबीबुल अजमी के, और हबीबुल अजमी खलीफा हैं हसन बसरी के, और उनकी तरफ इन्होंने मंसूब किया कि वो मौला अली के खलीफा हैं। वो तो सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने बता दिया कि हसन बसरी को छोड़ो, एक ही बदरी सहाबी हैं जिनसे हसन बसरी, क्या उनसे बड़े ताबईन का भी समा साबित है, और वो हैं सैयदना साद इब्न अबी वकास। वो भी इसलिए कि वो 56 हिजरी में फौत हुए। मौला अली से हसन बसरी का समा साबित ही नहीं, पीरी मुरीदी तो छोड़ दें, वो तो गले ही काट के रख दिया तसव्वुफ का। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर मुकदमे के अंदर। बहरहाल अब्दुल कादिर जिलानी 4 वास्तों से मुरीद है अबू बकर शिबली के,
اور انہوں نے آ کے سلسلہ بدل دیا. اس لیے آپ کو کشف المحجوب میں جنیدی سلسلہ ملے گا, قادری نہیں ملے گا, کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے ہیں 571 ہجری میں, یعنی علی حجویری کے فوت ہونے کے 6 سال کے بعد. وہ فوت ہوئے 465 ہجری میں, اور پھر عبد القادر جیلانی نے 90 سال کی عمر پائی 561 ہجری کے اندر جا کے یہ فوت ہوئے 90 سال کے بعد. اس لیے علی حجویری صاحب نے تو سلسلہ جنیدیہ کا ذکر کیا, کیونکہ وہ 2 واسطوں سے مرید تھے, ابو بکر شبلی کے ذریعے جنید بغدادی کے, اور یہ 4 واسطوں سے سلسلہ ختم کر دیا قادری. پھر ہمارے باپا جانی کا دور آیا, انہوں نے قادری بھی ہٹا دیا, رضوی بھی ہٹا دیا, انہوں نے لگایا اتاری. اس لیے دیکھیں جب ہم لوگ تھے نا, سمر اتاری صاحب ابھی گلیوں میں اعلیٰ حضرت کی طرح کرتا پہن کے گھومتے تھے, اور میں بریلویوں کی مسجد میں فضان سنت سے درس دیا کرتا تھا. جی میری عمر 49 سال ہونے والی ہے. تو آپ کے باپا جانی جو اس وقت ہمارے بھی مرشد تھے, 1999 میں نے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے فضان مدینہ میں, بلکہ ان کے گھر جا کے. تو سمر اتاری صاحب ابھی چھوٹے بچے تھے, گلیوں میں کھیلتے تھے, اور اپنی قمیض بھی کبھی اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھتے تھے. تو میں فضان سنت سے درس دیا کرتا تھا, یعنی میں دعوت اسلامی میں اتنا سینئر ہوں. یہ ہمیں بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کیسے بنی اور کیا ہوا. تو ان کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ آپ کے باپا جانی نے آ کے قادری کو اتاری بنایا. اس وقت ہم اپنے نام کے ساتھ قادری, رضوی, اتاری لکھتے تھے. پھر 2001 کے اندر جب ان کا اختلاف آیا حاجی ابراہیم صاحب کے ساتھ, جو ہمارے پنجاب کے, کشمیر کے, کے پی کے اس زمانے کا صوبہ سرحد ہوتا تھا, وہ نگران تھے, تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ اتاری لگے گا. ان کا اتاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی قادری بھی ہوگا, رضوی بھی ہوگا, لہٰذا صرف اتاری لگائیں. تو اس ایکٹیویٹی پہ ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کے لیے چمی, آپ نے کمال کام کیا ہے. اگر عبد القادر جیلانی کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ سلسلہ جنیدیہ کو ختم کر کے سلسلہ قادریہ جاری کرتے, تو میرے باپا جانی کا حق نہیں ہے کہ وہ قادری کو ختم کر کے اتاری شروع کرے. چمی ہے جی, کمال کام کیا آپ نے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہر صدی میں نیا ابا ان کا پیدا ہوتا ہے. کاش یہ اسی کو ابا مانتے کہ جس کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو اس طریقے سے ذلیل نہ ہو رہے ہوتے. تو آپ ذلیل ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے, کیونکہ آپ اپنے ابے بدلتے رہے ہیں. روحانی طور پہ میں کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے جی, کہاں سلسلہ جنیدیہ تھا, پھر قادریہ بنا, اب اتاریہ بنا, آگے جا کے پتہ نہیں اور ہو سکتا ہے کوئی بکریہ بن جائے. بکری والی سرکار کی نسبت سے ان کو بڑی بکری پسند ہے نا جی. بکری والی سرکار مفتی سمر اتاری حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا اور کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا میرے پاس کلپ موجود ہے. تو بکری والی سرکار, المعروف گاڑیوں والی سرکار, المعروف گالیوں والی سرکار, تیرا یہ کام ہے وہ کلپ بتانا ہے جس میں نے یہ کہا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز درست ہے. اور میں تجھے اپنے کئی کلپ بتاؤں گا جس میں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں تمہاری طرح, چونکہ وہ حنفی ہیں, اور تم اپنے غوث پاک سے مخالفت کرتے ہوئے اور بخاری مسلم میں لکھی ہوئی حدیث سے مخالفت کرتے ہوئے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو. بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے. میں اور میرے تمام اسٹوڈنٹس رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, اور تم حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہو, اور قادیانی بھی حنفی طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے, وہ کافر ہیں. غامدی صاحب کی بات انہوں نے میرے متھے مار دی, اور اسے شرم بھی نہیں ہے. یہ کہتا ہے میرے پاس کلپ ہے, وہ کلپ اون تو کرنا ہے, اون صرف رکوع نہیں دسنا. اب اس کی ویڈیو کے نیچے جا کے کامنٹس کریں کہ وہ رکوع بھی بتا اور وہ کلپ بھی بتا جس میں انجینئر نے کہا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز درست ہے, والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا تعلق چشتی رسول اللہ پارٹی سے ہے, ہاں, جن کے اعلیٰ حضرت نے تھانوی رسول اللہ والا واقعہ جو تھا خواب اور بیداری دونوں میں, اس پہ فتویٰ فتاویٰ رضویہ میں دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کو چشتی رسول اللہ نظر نہیں آیا, الٹا اس کتاب کی تعریف کر کے سبع سنابل کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا. اور آج لاہور کا چھوٹو کہتا ہے کہ تعریف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر بات کی تعریف ہے. اور بھائی یہی مطلب ہوتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت غوث وقت تھا, اور غوث وقت پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ, اسے پتہ ہونا چاہیے تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا تھا کیونکہ اعلیٰ حضرت کے بزرگوں نے پیری مریدی کے آداب میں اس کو نقل کیا. اعلیٰ حضرت کے بزرگ یہ نہیں مانتے کہ فواد السالکین ختم ہوئی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اعلیٰ حضرت گئے, اگر ان کو پتا تھا ایمان گیا, اگر نہیں پتا تھا تو بزرگ ہی گئی, کیونکہ بزرگ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں.
اور دوسرے اعلیٰ حضرت ان کے گولڑی، انہوں نے تو چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر، انہوں نے غلام القادیانی کا کیا مقابلہ کرنا تھا؟ اسی طریقے سے تیسرے ان کے چاچو تھانوی صاحب، انہوں نے سنت الجلیہ السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ، اچھا عربی نہ رکھا اور چشتیہ رکھا ہے، حالانکہ چے تو ہوتی نہیں عربی نا، تو ادھر ان کو جشتیہ بولنا چاہیے تھا، چلیں چشتیہ، اس میں انہوں نے اس کا دفاع کیا۔ تو اللہ کے بندو تمہارے سارے بزرگ دفاع کرتے رہے، اور لاہور کا چھوٹو سبحان اللہ پڑھتا رہے دفاع کے اوپر، اور سبحان اللہ اس میں پڑھا کہ جی کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، خواجہ نے یہ فرمایا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ نے نیچے لکھا کہ واقعی تو کمینے ہی نکلے آئے، ایک کمینہ غلام ہی کام کروا سکتا ہے۔ اور پنڈی کا مفتی وہ کہہ رہا ہے کہ جی خبردار زی ہار، زبان بھی نہیں کھولنی، اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں، 2009 میں مناظرہ کر رہا تھا، کتابیں نہیں بدلیاں، ڈر گئے جائے، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو بکری والی سرکار سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کلپ آپ نے نکالنا ہے جس میں نے یہ بات کی ہو، یہ کلپ آپ لوگوں کے ہی نکلیں گے کیونکہ یہ آپ کا ہی بزرگ تھا، چشتی رسول اللہ ہو، تھانوی رسول اللہ ہو، شبلی رسول اللہ ہو، صادق رسول اللہ ہو، معاویہ رسول اللہ ہو، یہ بھی موجود ہے۔ اور قادیانی امتی نبی، اس نے یہ جرت نہیں کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کا، ہمارے نزدیک تو یہ ایک ہی شجر خبیثہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بقول آپ کے، چونکہ آپ کہتے ہیں معرفت کی بات ہے، ہمارے نزدیک تو اگر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں تو ہم 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے یہ کلوائے نہ ہو، لیکن آپ کی ضد ہے، آپ باندھ کے اپنے بزرگوں کو مروا رہے ہیں تو مرواتے رہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کے اعلیٰ حضرت نے ایک نیکی کی ہے، اس موقع پہ میں ذکر کر دیتا ہوں آپ کے باقی بھائیوں کے لیے جو آج آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ چاہے وہابی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، شیعہ، قادیانی کافروں کو ذکر کیا، نیچری سر سید احمد خان کے نیچر میں بلیو کرنے والے لوگ، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ پر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یعنی تمہارے اعلیٰ حضرت کے نزدیک قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کون؟ دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ۔ ہم نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہیں کہ ان تک بات پہنچانا آسان ہے تو کافر ہیں، لیکن یہود و نصارہ تو قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتے، اور الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑ کر سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، اسی وجہ سے کہ ان کا وہ مسئلہ وہی پھنسا ہوا تھا، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ۔ ان کا یہ بندہ آیا جو واقعتاً اپنے نبی کا صحیح ختم نبوت کا مجاہد ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہا ہے، ان کو وہ پوائنٹ وہی پھنسا ہوا تھا کہ اگر ان کے بابوں نے کلمے پڑھائے ہیں، اگر غلام القادیانی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ معرفت کی بات کے طور پر ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا قصور صرف اتنا ہی تھا کہ اس نے شراب کو انگوروں کا جوس کہنے کے بجائے شراب کہہ کے پی لیا، اور ان کے بزرگوں نے اسی شراب کو جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے پی لیا۔ جب یہ مسئلہ حل ہوا تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے دعوت حق قبول کی۔ تو یہ بھائی ہمیں نا آپ اس قسم کا تانا دیں، آپ لوگ قادیانیوں کے برابر سمجھتے ہیں وہابیوں کو اور شیعہ کو، آپ اپنی بات کریں۔ ہمارے نزدیک تو جتنے مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے سب مسلمان ہیں، اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں، اختلاف اپنی جگہ۔ البتہ حنفی سنیوں کا فرقہ قادیانیہ جو سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے، یہ کافر ہے کیونکہ انہوں نے اپنا باپ بدل لیا اور ختم نبوت میں انہوں نے شرک کیا۔ اور شیعہ کا فرقہ نصیریہ جو شام میں ہے، انہوں نے علی اللہ کا عقیدہ رکھا، انہوں نے توحید میں کرپشن کی، اگرچہ ان کے نزدیک تو شرک ختم ہو چکا ہے۔ تو جو لوگ علی اللہ کہہ رہے ہیں یہ یہودی ہیں، مسلمانوں کا یہ ایک فرقہ ہے نا جس نے علی اللہ کہا ہے، اس کا مطلب ہے شرک تو ابھی تک جاری ہے، ختم نبوت میں بھی شرک جاری ہے اور توحید میں بھی شرک جاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو توحید پہ کامل ہیں۔ اگلی امتوں میں سب لوگ گمراہ ہو گئے تھے، اس امت کا ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا، اور صرف اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ توحید پر ہوگا، سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ بکری والی سرکار مفتی سمر اتاری حافظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے سیالکوٹ کی تقریر میں 10 کفر بھی انجینئر کے گنوائے تھے، رکوع والی بات اس نے یاد رکھی ہوئی ہے، ان 10 باتوں کے جواب نہیں دیے۔ اس نے بھی لگتا ہے کلپ سن لیا ہے وہ رکوع والا۔ اللہ کے بندے میں 2 گھنٹے سے زیادہ بولا ہوں، 10 باتوں کے نہیں، میں نے 20 باتوں کے جواب دیے ہیں، ایک ایک بات کا جواب دیا ہے اس میں اور تفصیل کے ساتھ دیا ہے۔ اس میں سے ایک رکوع والا معاملہ تھا، میں نے 20 باتوں کے جواب دیے ہیں، تم 10 کہہ رہے ہو، 20 باتوں کے۔ ایک چیز میں نے سکپ کی تھی اس میں، جو تم نے مجھ پر صحابہ کرام کی توہین کا الزام لگایا تھا کہ جی اس نے انصاری صاحب کو لونڈے لپاڑے کہہ دیا تھا، تو وہ چونکہ آلریڈی میں ریکارڈ کروا چکا تھا ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ، وہ نور ہدایت چینل پہ آج ہی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے، جس نے دیکھنی ہے وہ دیکھ لے۔ اللہ کے بندوں، بخاری مسلم سے کئی احادیث اس میں ڈسپلے کروائی ہیں،
اس میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان انصاری صاحب نے حضور کو یہ کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ رسول اللہ کو معاف کرے جو یہ حرکت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کہ ہماری تلواروں سے ابھی تک قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے اور ان پہ ان کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اور یہ قریش کے لوگوں کو یہ اونٹ دیے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دے رہے۔ اور اس میں ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ جی جب نبی اسلام کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا تو سینئر اصحاب آئے، انہوں نے کہا یہ نوخیز لڑکے تھے، نوخیز لڑکے، اس کو ذرا ڈکشنری میں جا کے لکھیں، لونڈے لپاڑے، اور یہ تو بڑا چھوٹا لفظ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو انہوں نے یہ کام کیا ہے، نعوذ باللہ۔ آج کوئی یہ بات کرے، ٹھیک ہے، تو یہ تو سارے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر نبی الاسلام اس میں غصے میں آیا، ان کا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ قسم آپ اس وقت کھاتے تھے جب کسی کو یقین دلانا ہو کہ تم رسول کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے، انہوں نے معافی مانگی۔ پھر نبی الاسلام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ تو یہ تھی پوری سٹوری۔ اس ایکٹیویٹی کے اوپر 295 سی نہیں میں نے لگائی تھی، ان کی معافی ہوئی، لیکن جب انہوں نے غلطی کی اس وقت وہ غلطی تھی، جس طرح ہم کہتے ہیں ابو سفیان آیا، ہم یہ نہیں کہتے ابو سفیان تشریف لائے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کو شہادت کے درجے تک پہنچایا، ہم کہتے ہیں واشی نے یہ کام کیا، تو وہ اس وقت جو غلطی کا کام ہے اس کو اسی طریقے سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اور ڈکشنری کھول کے پڑھ لیں، نوخیز ناتجربہ کار لڑکوں کو لونڈے لپاڑے کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی وہ جنسی ورڈ نہیں ہے جس طرح تم نے بکری والا یوز کیا ہے۔ تھوڑی اردو بھی سیکھو، مجھے کہتے ہو نا، تو میری اردو الحمدللہ شستہ اردو ہے، میں جانتا ہوں کہ اردو کے الفاظ میں نے کیا بولے ہیں۔ اب یہ ساری حدیثیں ہم دوبارہ سے اس میں بھی ڈسپلے کروائیں گے تمہاری وجہ سے۔ یہ ایک پوائنٹ میں نے چھوڑا تھا، اور میں نے 21 پوائنٹ لکھے ہوئے تھے مولا علی کی نسبت سے 21 رمضان کی۔ پھر میں نے کہا نہیں 20 تراویحوں والی نسبت ان کو دے دیتے ہیں، جس طرح آج میں نے 11ویں شریف کی نسبت سے 11 پوائنٹ دیے ہیں۔ وہ پوائنٹ میں نے چھوڑا کہ مجھے 15-20 منٹ نہ لگانے پڑے غزوہ حنین کے اوپر اور فتح مکہ کے اوپر۔ بل آج چونکہ ذکر ہوا تو میں نے یہ ایک پوائنٹ، تو یہ جو تمہارا کہنا ہے کہ میں نے پوائنٹس کے جواب نہیں دیے، وہ میں نے دیے تھے، اور اس میں میں نے ایک حوالہ بھی دیا تھا، اور وہ تمہارے سارے مولوی فیل ہیں۔ آج میں پھر آپ کا وہ زخم چھیلوں گا، جس طرح میں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کو کینسر بنا دیا نا، اب یہ اس سے بڑا کینسر ہے کہ تمہارے نزدیک قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا بایزید بستامی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بایزید بستامی یہ کہتا تھا کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، لوائی اعظم من لوائی محمد۔ اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں تو لکھا تھا، صوفیوں سے تو یہ جان چھڑاتے تھے نا کہ نہیں صوفیاء کو پتہ نہیں تھا کتابیں بدل گئی ہیں، فتاوی رضویہ تو نہیں بدلا ہوا۔ اور پنڈی کے مفتی نے اس لیے دفاع کیا، اس نے کہا میں یہ تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو نعت پڑھتے ہیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وہ ہمیں توحید بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں توحید یہ ہے کہ اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ اور ظالمو، یہ کون سی شیطانی توحید تم نے بیان کر دی؟ اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں میں، یا آپ مولا علی کو دے دیں یا کسی اور کو۔ تمہارے بازید نے کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے، وہ 2 جھنڈے مانتا ہے، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا جھنڈا میرے پاس ہے، 2 جھنڈے مانتا ہے۔ تمہارا شاف معاشر بایزید بستامی ہے، یزید کا ابا، اور ہمارے شاف معاشر وہ ہے جس کا تعارف ہمارے امام نے کروایا۔ تمہارے امام کا نام ہے بایزید بستامی، 261 ہجری میں وہ اپنے بزرگوں کے پاس پہنچا، اور ہمارے امام سیم اسی سن 261 ہجری میں رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے، اور ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، اور تمہارا ہے بایزید بستامی، یزید ابا، اور اوپر سے یہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا روحانی طور پہ قبر پہ جا کے۔ امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت بایزید نہیں رکھتے ہیں، جو ڈائریکٹ مرید تھا قبر پہ جا کے، اس نے اس زمانے میں بایزید رکھا ہوا تھا، کہتے ہیں نہیں صحابہ کے بھی نام ہے، تو ہم کہتے ہیں رکھو پھر، تاکہ جب تمہارا بچہ اسکول جائے تو لوگ کہیں یزید آ گیا، اور جب چھٹی کے وقت تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا، پھر دسنا انہوں نے کہ اے یزید وہ ہے بایزید بستامی والا، ٹھیک ہے، اے یزید بن ابی سفیان والا یزید ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد تو معاملات ہی کچھ اور تھے بھائی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً بنو امیہ اور قاتلین اہل البیت کے ماننے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے۔ تو دیکھیں میرے امام مسلم نے جو سیم اسی سن میں فوت ہوئے جس میں تمہارا ابو یزید فوت ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا حسین، کنیت رکھی ابو الحسین، اس نے ہمیں تعارف کروایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شفاعت جو بخاری میں موجود ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا، اولین اور آخرین کا میں سردار ہوں۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے،
سب سے پہلے قیامت والے دن میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. تمہارے نزدیک بایزید ہے شافع معاشر, ہمارے شافع معاشر وہ ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, قریب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کرے. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نبی اسلام نے بخاری مسلم کی حدیث شفاعت بیان کی. پھر امام مسلم ایک اور حدیث لے کر آئے کہ نبی اسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا, داروغ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام پہ دروازہ کھلے گا اور تم بایزید کی جنت میں جاؤ گے, ہم تو محمد رسول اللہ کی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تم نے جواب دینا ہے. اس نے یہ کیوں کہا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, جبکہ جھنڈا ہے ہی ایک. ہم نے تمہارے بازید کا جھنڈا بقول تمہارے ڈھونڈ لیا ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند ہوگا, اور جو جتنا بڑا غدار ہوگا دنیا میں خیانت کرنے والا, اس کا جھنڈا اتنا ہی بلند ہوگا. پورے میدان معاشر میں بتایا جائے گا کہ یہ خائن شخص ہے, تو اڈے بابے دے چنڈے چڑھنے نے, ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. سمجھ آئی؟ ہاں تیرے بابے کیوں نہیں شاہ؟ ظالموں, تم نے نبی علیہ السلام سے بڑھا دیا اپنے بابے کو. اور تذکرۃ الاولیاء میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا, جب اسے پوچھا گیا کہ کرسی کیا ہے, تو بازید نے کہا میں کرسی ہوں, اللہ کی کرسی, وسع کرسیہ السماوات والارض. پوچھا گیا عرش, کہتے ہیں میں ہی عرش ہوں. پھر اس نے کہا نعوذ باللہ, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ, اور میں ہی حق ہوں, یعنی اللہ بھی میں ہی ہوں. یہ لوگ ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. وہ کہتے ہیں منصور نے انا الحق کہا تھا نا, اگر انا محمد کہا ہوتا نا تو ہم اسے کافر کہتے. تو کون ہے بازید نے تو کہا میں ہی محمد ہوں. کہتے نہیں وہ روح محمد, ذل محمد, ہاں یعنی وہ قادیانی نے بھی یہ کہا ہے ذل محمد. ہاں, اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے بھی عرفان شریعت میں لکھا ہے کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو غوث پاک ہوتے, لوسامو نواں والا, اور وہ ذل محمد کا سیم وہی جو غلام قادیانی دجال نے اپنے آپ کو کہا نا ذل محمد, اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کو کہا ہے ذل محمد, لو سامو, ہاں نواں لے لو والا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر میں بابے نے مگر میں مرض سمجھ لیا تھوڑا. ہاں اصل مسئلہ ہی بابے نے جی. ہاں جی, کہتے جناب کوئی نہیں جی, اچھا جی غوث پاک بھی گئے, غوث پاک نو تسی مروایا نا, اسی تو نہیں مروایا, تسی اے وچوں چیزاں کٹ دیو. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ نقد نہیں کریں گے. تم ان کی بزرگی بھی منوانے کی کوشش کرتے ہو, تم غوث پاک کا دھوبی بناتے ہو, پوری زندگی دھوبی رہا, اسے یہی نہیں پتا کہ میرا رب کون, میرا نبی کون اور میرا دین کیا. غوث پاک کا دھوبی, کبھی غوث پاک کا مرغا, کبھی غوث پاک کا وہ مرید جو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر جلا کے راکھ کر دیا جائے. غوث پاک کو تو باندھ کے مروایا تم لوگوں نے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں باقی تو پھر کس کھاتے میں, جب غوث پاک کے ساتھ منسوب یہ چیزیں ہیں تو باقی سارے بزرگ تھے غوث پاک کے مقابلے تو شاہی کو نہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام انبیاء کے سردار ہیں, اس طرح اولیاء کے سردار ہیں غوث پاک ان کے بقول. ہمارے نزدیک تو اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو یہ شافع معاشر والا حوالہ ان سے ہر جگہ پوچھنا ہے آپ نے, بتاؤ تمہارے شافع معاشر کون ہے. تم بازید بستامی کو مانتے ہو کہ اس کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک, اور یہ اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا فتاوی رضویہ میں. بکری ولی سرکار مفتی سمر اتاری حافظہ اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نہیں 2 گاڑیاں ہیں اور انجینئر کی رالیں ٹپک رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ بار بار مجھ سے گاڑی کے چکر میں, واللہ کبھی مجھے زیادہ غصہ آیا تو شاید میں گاڑی سے دستبردار ہو کر ہی تجھ سے پوچھ لوں مجھے وہ رکوع بتا, لیکن اس کے ساتھ پھر میں یہ اٹیچ کروں گا کہ وہ رکوع تو نے بھی تلاوت کرنا ہے. چلے آج ہی کر دیتا ہوں, اے ہونی دماغ چاہے. میں گاڑی سے دستبردار ہوتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ جو رکوع تم مجھے بتاؤ گے وہ تم نے بھی تلاوت کرنا ہے, تمہارے باپا جانی نے بھی تلاوت کرنا ہے, تمہارے مفتی اعظم دعوت اسلامی کے مفتی حسان نے بھی تلاوت کرنا ہے, اور مفتی منیب نے بھی تلاوت کرنا ہے. جدھر جدھر تیری پہنچ ہے نا ان سے بھی ایک ایک بار وہ تلاوت کروا لینا ہے. تو میں تیار ہوں تلاوت کرنے کے لیے, میں تیری کروڑ کی گاڑی بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اس شرط کے ساتھ, پہلے تو ان سے تلاوت کروا لے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا. آج کل تو ویسے ہی ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے, اکیڈمی تو ہم نے بند کی ہوئی ہے, انشاءاللہ محرم کے بعد کھول لیں گے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ محرم کے بعد کھلے گی تو محرم اس دفعہ ڈسکس نہیں ہوگا, اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں محرم ڈسکس ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, میرے علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو میت شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ڈسکس اپنی جگہ ہونا ہے. تو کہہ رہا ہے اس کی رالیں ٹپک رہی ہیں. میرے بھائی جب میں نے پہلے دن اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں نے 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا, سارا کا سارا مال 1 کروڑ روپیہ دین پہ لگاؤں گا, تو میری رالیں کیوں ٹپک رہی ہیں؟ رالیں ان کی ٹپکے ہیں جنہوں نے
जगह जगह चंदा बॉक्स बनाए हुए हैं और चंदे के सिवा हर चीज गौसे पाक से मांगते हैं। हाँ, चंदा जो है अवामुन्नास से मांगते हैं। हमारे पिंडी के मुफ्ती साहब ने तुम्हारे सारे अकाउंट खोल के बता दिए हैं कि किन किन जगहों से तुम लोगों ने चंदे मांगे हैं। करोड़ों रुपए तो सिर्फ एयर फ्लाइट्स पे तुमने लगाए हैं लोगों के चंदे। लोग 10-10 रुपए डालते थे तुम्हारे चंदा बॉक्स के अंदर, तो चंदे तो तुम इकट्ठे कर रहे हो। मस्जिदें तुमने उसके ऊपर बनाई है, मदरसे तुमने, हमने तो कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई फिरका लॉन्च नहीं किया। तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं, मस्जिद अलग से नहीं बनाई है और हमें ताना दे रहे हो। मेरे भाई, हमें गाड़ी से कोई लालच नहीं है, हम तो चाहते हैं हम एक्सपोज हों, यानी कि तुम एक्सपोज हो जाओ जब हम ये तिलावत करेंगे। तो जी अगर आपने पूरी वीडियो देखी, मिर्जा अली की तो अपनी ज़ाती राय दें कि आपके ख्याल से मुफ्ती समर अब्बास ठीक कह रहे हैं महफिल में बैठ के, इतनी आवाम के अंदर बैठ के, या मिर्जा अली ठीक कह रहे हैं चंद लोगों में बैठ के, अपनी कमरे की हदूद के अंदर बैठ के? सही कौन है, गलत कौन है, आपकी ज़ाती राय है, जो आपका माइंड कहता है, हमें मेंशन जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है, उसको लाइक कर देना, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको अगले के लिए। अल्लाह हाफिज़।